अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ये किसी एक हमारे भाई ने एक किस्सा भेजा है और उसके बारे में पूछा है कि क्या ये बात और ये किस्सा और ये कहानी सही है या फिर ये ऐसे ही बनाई हुई बात है। इस किस्से में क्या लिखा है? किस्सा ये बताया गया है और यानी बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर कर रखा है कि हज़रत अवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला, जो यमन के एक मारूफ नेक और अल्लाह ताला के वली इंसान थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को आना चाहते थे, वो नहीं आ सके। लेकिन जो अगली बात लिखी गई वो ये है कि जब उन्हें ये पता चला, वो मदीना आए और उन्हें पता चला कि जंग ओहद के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए, तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आपका दांत कौन सा टूटा है या शहीद हुआ है, और मैंने पता नहीं कौन सा तोड़ दिया है, तो उन्होंने फिर दूसरा भी तोड़ दिया। करते करते कहते हैं उन्होंने अपने कई दांत तोड़ दिए। तो क्या ये वाक़या सही है? इसकी कोई हकीकत है या लोगों का अपना बनाया हुआ है? देखिए, सैयदना अवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं और उनका जिक्र हदीस शरीफ में मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था कि अगर उनसे मुलाकात हो तो अपने लिए दुआ कराना। और यहाँ सैयदना अवैस करनी रहिमहुल्लाह ताला अन्हु से सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दुआ कराना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें हुक्म देना, ये इस बात को साबित नहीं करता कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हज़रत अवैस रहिमहुल्लाह का मर्तबा मुकाम कोई बड़ा था। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो शख्स अफजल है वो अपने से कम दर्जे वाले यानी मफजूल से दुआ करा सकता है। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे पे जा रहे थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तंसाना या अखी फी दुआइका, ए भाई हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, तुम उम्रे पे जा रहे हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल और आला हैं, तो उन्होंने अपने से कम मर्तबे वाले यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ करवाई है। और नेक आदमी से दुआ कराना ये बिल्कुल सही है। और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। तो बहरहाल यहाँ तक तो बात ठीक है कि उनसे दुआ का कहा गया, आपने हुक्म दिया कि उनसे दुआ करवाना। और ये बात भी सही है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को आना चाहते थे, लेकिन वालदा की खिदमत की वजह से नहीं आ सके, ये भी सही है। लेकिन अगली बात कि उन्हें पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल आया कि पता नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दंदान मुबारक शहीद हुआ है, तो दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया। यह साफ झूठ है, साफ झूठ है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग ओहद में शरीक थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, सैयदना उमर फ़ारूक हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं, सैयदना अली अल मुर्तज़ा हैं, इस तरह और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, इन सहाबा इकराम में से 70 के करीब तो वहाँ शहीद हुए हैं। बकिया इतने ही तकरीबन ज़ख्मी हैं
اور بقیہ لوگ جو ہیں یہ سارے واپس آئے ہیں۔ تقریباً یہ 3000 کے قریب لوگ تھے جو اس جنگ کے اندر شریک تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے جنگ میں، اس غزوہ میں حصہ لے رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑ رہے تھے، کفار کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر اس طرح دانت توڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور یہ اس کی دلیل ہے، تو پھر سب سے پہلے تو صحابہ اکرام اس پہ عمل کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہم جیسے گناہ گار لوگوں کا ناقص جو ہمارا ایمان علم ہے، اس کے مطابق ہمارا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری نسبت صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروڑ درجہ زیادہ محبت کرتے تھے، اور کروڑ درجہ زیادہ تابع اور آپ کے فرامین پر چلنے والے تھے، کیونکہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ موجود ہیں قرآن مجید میں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس لیے دانت اپنے توڑ دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا ہے۔ پھر سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنا چہرہ زخمی کیوں نہیں کیا؟ دانت تو توڑ لیے، چہرہ زخمی کیوں نہیں کیا؟ پھر پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے نا، کہ دانت آپ نے توڑے تو اپنا چہرہ بھی زخمی کرتے، لہذا اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تیسری ایک اہم اس میں پوائنٹ یہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے بھائی یہ داستان جھوٹی بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں، انہوں نے اپنے دندان آج تک کیوں نہیں توڑے؟ انہوں نے اپنے دانت جو ہے وہ کیوں نہیں توڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں؟ وہ کیوں نہیں توڑتے اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تقلید کرتے ہوئے اس کو توڑے؟ جب یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں انہوں نے ایسا کیا، تو تم کیوں نہیں کرتے؟ اگر محبت کے اظہار کا یہی ذریعہ ہے تو پھر تم کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تم بھی توڑو تاکہ اویس کرنی جو ہے رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے طریقے پر تم بھی چل سکو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اصل میں یہ قصہ ہی جھوٹا ہے، اس کے کوئی سار اور پاؤں نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور جو اہم چیز ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر کسی قسم کی کوئی تکلیف دیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تم بربادی، ہلاکت اور نقصان میں مت ڈالو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ترین فرمان ہے۔ کسی کو یعنی جواباً بھی نقصان نہ پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھاؤ، نقصان سے دور رہو۔ اور شریعت کا قاعدہ ہے الضرر یزال، کہ نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے۔ تو یہ کوئی دیکھیں، یہاں ایک بات اچانک ذہن میں آئی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کے اوپر بھی عمل کی کوشش کرتے تھے جو کہ عام صحابہ اکرام اس پہ یعنی ان چیزوں کا ان سے ذکر نہیں ملتا ہے۔ مثلا جب وہ عمرہ کے لیے نکلتے، مکہ کے سفر کے لیے جاتے، تو وہ اسی جگہ پر رکنے کی، ٹھہرنے کی کوشش کرتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اسی جگہ پر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ صحیح البخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ
ان کے سفر کا قصہ موجود ہے اور ان مقامات کی اور ان جگہوں کی نشاندہی بھی ذکر کی گئی ہے کہ فلاں ٹیلے سے اتنے ہاتھ ہٹ کر انہوں نے نماز پڑھی، فلاں رستے سے اس جگہ پر نماز پڑھی، فلاں نشیبی علاقے میں نماز پڑھی، فلاں بلائی علاقے میں انہوں نے قیام کیا، اور پھر آخر میں کیا فرمایا سفر جب ختم ہوا کہ میں نے اس سفر میں جہاں جہاں میں رکا ہوں، جہاں نماز پڑھی ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو اسی جگہ رکتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے آپ کو اسی جگہ پہ نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اگر اپنے دانت توڑنا یہ محبت کی علامت ہوتی اور یہ کوئی اتباع اور پیروی کا طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ایسا کرتے، لیکن ان سے بھی کچھ ایسا ثابت نہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی یعنی ایسی بات ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو فرمائیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، کہ یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے، میں خود بھی اور میرے جو پیروکار علماء ہیں، میرے ساتھی ہیں صحابہ کرام، وہ بھی لوگوں کو بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ، میں خود بھی بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ بلاتا ہوں اور وہ بھی بصیرت اور دلیل کی بنیاد پہ بلاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، میں تمہیں واضح رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے، یعنی رات بھی، یہ بیضاء جو ہے یہ وائٹ، سفید اور برائٹ کو کہتے ہیں، بالکل روشن صاف، اس پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے۔ اور فرمایا اس سے وہی ہٹ سکتا ہے جو اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ تو اس کی کوئی دلیل کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، کسی تاریخ کی کتاب میں مستند جو ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے قصے ہیں، جیسے اور لوگوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق جھوٹے قصے بنا بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اور ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے آج ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ ہمیں خالص کوئی نہیں ملتی، جس دن خالص دودھ پیٹ میں چلا جائے، خالص دیسی گھی پیٹ میں چلا جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہی حال ہمارا ہو چکا ہے کہ خالص دین کی بات وہ ہمیں ریاکشن کرتی ہے اور ہم اس سے ریاکشن کرتے ہیں اور اس پہ عجیب عجیب کمنٹس پاس کرتے ہیں، لیکن جو جھوٹے قصے جب سنتے ہیں تو بڑے جناب نعرے لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی۔ تو بہرحال جو اویس کرنی رحمہ اللہ تعالی ہیں، ان کے متعلق کوئی ایسی بات کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ صاف جھوٹا سفید جھوٹ ہے جو ان کی ذات پہ بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد اور ہمارے ایمان، ہمارے اعمال، عبادات کی، معاملات کی اللہ اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔